सारी चीजों के बावजूद मैं बोर बोर रहता हूँ। मुझे पता नहीं क्या है, मेरा दिल नहीं लगता। हजरत सारा कुछ है, वुसअत भी है, गुंजाइश भी है, काम भी ठीक है, लेकिन बेकरारी किस बात की। तो मेरे अजीज, इंसान के बातिन पर अगर कोई बोझ हो ना, उसके ज़मीर पर कोई नुक्ता हो, तो जिस तरह जाहिर भी गर्द बंदे को परेशान करती है, बातनी नुक्ते भी बंदे को परेशान करते हैं। हसद करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, अदावत रखने वाला, तकब्बुर करने वाला, अपने आप को कुछ समझने वाला, ये जितने भी लोग होते हैं ये बेचैन, बेकरार, उलझे हुए। यानी तारीफ की आदत अगर किसी को खुदा ना खास्ता लग गई है, तो जब तक दो चार बंदे उसको अच्छा नहीं कहेंगे, नींद नहीं आएगी बेचारे को। क्योंकि आदत बन गई है उसकी कि मेरा नाम ही नहीं लिया गया, मैं तो होता हूँ कुछ, मुझे बताया ही नहीं गया, सुनाया ही नहीं गया। ये सियासी समाजी लोग महफिलों में आ जाते हैं, आदत होती है स्टेज पे बैठने की, वो बेचारे फिर गर्दन ऊंची कर करके दिखाते हैं कि मैं आया हूँ और आपने मुझे आगे नहीं बुलाया। ये तकलीफ में होते हैं लोग, कोई करार में नहीं होते। एक अजीब सी बेसुकूनी, बेकरारी। आप हसद कर रहे हैं, किसी से जल रहे हैं, और फिर आप कहें आप जलते भी रहे और सुकून भी आए, ये कैसे हो सकता है। आप तकब्बुर कर रहे हैं रब के किसी बंदे को जिसको अल्लाह ने बनाया है, आप हकीर समझ रहे हैं और आपको सुकून आए। बातिन पे जितने मैल होते हैं ये अच्छी तरह समझ लें, ये बंदे को बेकरार रखते हैं। तो हल क्या है? तो रब करीम ने हल अता फरमाया। फरमाया कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। फरमाया हमने तुम्ही में से तुम्हें रसूल दिए हैं, वो तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हारे बातिन को पाक फरमा देंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना बातन के बोझ उतार दिए लोगों के सारे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तज़किया किया, अपनी उम्मत को तहारत अता फरमाई। हुजूर ने एक नॉर्मल, संजीदा, साफ सुथरी और वज़ादार जिंदगी गुजारने का सलीका अता फरमाया। ये जिंदगी में कोई बोझ नहीं, कोई आजमाइश नहीं, किसी किस्म का इंसान अपने आप। एक होता है कोई किसी को इज्जत दे रहा है, वो बात अलग है, और एक मुसीबत ये है कि लोग मेरी इज्जत नहीं करते। ये बहुत बड़ी टेंशन है। एक बुजुर्ग थे, बड़े सादे थे, हमारे मोहल्ले के। एक दिन मेरे पास आए, कहने लगे ए दो मुंडे जिहड़े तुहाडे कोल आंदे जांदे ने ना, मैं बड़ा परेशान हाँ, मैं जदों गली च लंघना मैनू सलाम नहीं करदे। तो बड़े अच्छे और बड़े खूबसूरत आदमी थे वो। मैंने उनसे कहा कि आप ज्यादा परेशान हो गए, इतनी परेशानी वाली बात नहीं, इनको आपसे कोई अदावत नहीं, बस आप इतना आपने समझ लिया है कि सबको, आपको ही सबकी जिम्मेदारी है, वो आपको सलाम करें। एक छोटी सी गुजारिश है, आज के बाद ये सलाम ना करें तो आप सलाम कर लीजिएगा। हाँ, अगर ये जवाब ना दे तो फिर शिकवा है, फिर शिकायत है कि मैंने सलाम किया, मेरे सलाम का जवाब। ये तो बिल्कुल रट्टा ही मुख्तलिफ है कि फलाने ने मुझे सलूट नहीं किया। भाई क्यों करते? आप अपने आप को क्या समझते? छोटों का अदब करना बनता है, चाहिए उनको वो सलाम करें, लेकिन किसी बड़े को रट्टा डाल के बैठने की इजाजत नहीं है। मेरे भाई, ये जो बोझ है ना तबीयत पे, बहुत ज्यादा, और फिर उसका लाजमी नतीजा ये निकलता है। मैं आपको सादी बात अर्ज करता हूँ, मैं एक बड़ा आम सा आदमी हूँ। कल सुबह फजर की नमाज के बाद मैं घर से निकला था, और मुसलसल ये 7वीं 8वीं जगह पे मैं हाजिर हूँ। और कल की भी मेरी कुछ तरतीब इसी तरह है कि जोर से पहले भी मुझे एक जगह जाना है, जोर के बाद भी जाना है, असर के बाद भी जाना है, मुसलसल इसी तरह सूरत है। लेकिन जब मुझे कोई बंदा फोन करता है टाइम के लिए, तो मैं हाँ कर दूं तो वो फिर मोहब्बत करता है, और ना कर दूं तो फिर फौरन नाराज हो जाता है। तो मैं कहा करता हूँ कि तेरी शर्तों पे ही करना है, अगर तुझको कबूल तो ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। ओ भाई, अगर आपकी ही मर्जी के मुताबिक चलना है तो फिर इस तरह तो सबसे गुजारा हो सकता है। कोई तो ऐसा हो ना जो कहे कि यार आप कोई भी ना माने फिर भी प्यार बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि लोग हमारी मंशा के मुताबिक ढले। ये राय का इख्तलाफ हम करते हैं, राय का इख्तलाफ बुरी बात नहीं, लेकिन अब जिद्दी हो जाते हैं। राय का इख्तलाफ अगर कभी हो जाए तो दलील की हद तक होना चाहिए। क्या अकीदे का मसला, वो तो मजबूत बात है, उसकी बात नहीं कर रहा। राय का इख्तलाफ, मुझे बताइए, सुबह सुबह जब हम घर में उठते हैं और फिर बच्चों की वालदा खाना पकाने और सब्जी लाने की बात करती है, तो आज क्या पकाना है इस पर सारे घर का इत्तेफाक हो जाता है। जल्दी जल्दी बताएं। तो क्या उस इख्तलाफ राय में जिद पाल ली जाएगी?
ہمارے ایک استاد تھے تو جو طلبا فارغ ہوتے نا ادارے سے تو جن کو وہ سمجھتے یہ تدریس کے قابل ہیں تو ان کو وہ بٹھاتے اور ساتھ کچھ نصیحتیں کرتے. ان میں ایک نصیحت یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی طالب علم کی ضد نہیں پالنی. ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور شاگرد کی بھی ضد ہوتی ہے؟ فرمایا کبھی وہ شکایت کر دیتا ہے نا کمیٹی سے یا گھر والوں سے تو استاد کو برا لگ جاتا ہے، پھر کئی دفعہ اس کے بارے میں دل میں بوجھ بن جاتا ہے. فرمانے لگے بعض بچوں کے مستقبل تباہ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اداروں کے اساتذہ کا ان کے بارے میں رویہ ٹھیک ہے. یہ میری طرح کے لوگوں کی بات ہے، بزرگوں کی بات نہیں. ضدی ہو جاتے ہیں ہم. بھئی آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا رائے کا، اس کو دلیل تک رکھے، دلیل مل گئی اختلاف ختم. پھر الجھاؤ نہیں زندگی میں. بہت زیادہ اپنے آپ کو بنا کے رکھنا، اپنی خود بخود شان بنا لینا. مجھے فلانی برادری کے بندے نے پوچھا نہیں، فلاں قبیلے کا آدمی میری صلاح نہیں لیتا، صلاح لیتا ہے تو مانتا کیوں نہیں. بھئی آپ نے کیوں اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیا؟ آپ کیوں اپنوں سے دور ہو گئے؟ آپ ضد میں آپ کے کیوں رشتوں کو توڑتے چلے جا رہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، منبر پہ جلوہ فراز ہوئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم کو بات کرتے ہی شروع کرتے ہی عرض کی کہ حضور میری سن لے رائے، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کی فرما برداری کریں گے. اختلاف ہے آپ سے، لیکن وہ دل گردے والے لوگ تھے، انہیں اختلاف سہنا آتا تھا، ان کے اندر گنجائش تھی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے، تمہیں سنورنے کا موقع دیتے. ان کی باتیں غور سے سنا کرو، بھلا وہ کیا کہتے، کیا نکتہ اٹھاتے. حضرت فاروق اعظم نے ہمت کی، فرمایا بتاؤ بھئی کیا شکوہ ہے. تو انہوں نے کہا جناب مال غنیمت میں جب چادریں آئیں تو سب کو ایک ایک ملی، تو آپ کا کرتا بھی اسی چادر کا اور تہمت بھی اسی چادر کا. اب یہ ایک دلیل ہے اور دلیل سے اختلاف ہے. حضرت فاروق اعظم نے بھرے مجمع میں اختلاف سنا، بیٹے کی جانب اشارہ کیا، صاحبزادے اٹھے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا. جب سب کو ایک، تو میں نے اپنے ابا جی کو ایک چادر دے دی تو انہوں نے تہمت بھی بنا لی، کرتا بھی. ایک اختلاف ہوا، اس پر دلیل دی گئی، وضاحت دی گئی. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں وضاحت مل جاتی ہے، دلیل مل جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں چل پھر وہ جنہاں تیرے پرا کام کیتا سی وہ دا بھی جواب دے. اچھا پھر اس دن وہاں کیوں کھڑا تھا؟ بھئی تو اس کی بات کرنا جو تیرا اختلاف ہو، اس کی دلیل سن، بات ختم کر. اختلاف ہوا، دلیل کی روشنی میں یہ چادر کہاں سے آئی؟ صاحبزادہ صاحب نے اٹھ کے وضاحت دی، جناب میں نے دی ہے والد کو. اب کوئی اور کیا کلام کرتا؟ یہ حوصلہ پیدا کرو جینے کا زندگی میں، کٹ نہ جاؤ اپنوں سے، ہر شخص کا شکوہ نہ کرتے پھرو میرے بھائیوں. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اب پھر سے جملوں کو مرتب کیا. کہنے لگے عمر آپ پر میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو. اب آپ بات کریں، ہم بات بھی سنیں گے اور آپ کی فرما برداری بھی کریں. کیوں کہ دلیل کی حد تک اختلاف تھا. ہمارے سینوں میں بلا بجا کے بوجھ ہے یار، ہمارے مفت کے جھگڑے ہیں، ہماری بدگمانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے تو لگتا ہے کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں یار، زمانے میں کوئی خیر ہی نہیں رہی. وہ مخلوق جس کے بارے میں رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور وہ امت جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کنتم خیر امۃ. اتنے بڑے اعزاز والے لوگوں کے شکوے اور پھر صحیح العقیدہ لوگوں کے شکوے. میرے بھائی تھوڑا سا تو گنجائش پیدا کرے. دو ہی بندے ٹھیک ہے، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ باندھ کے میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور تیسرا بھی ٹھیک ہوتا ہے. بھائی تھوڑی تیسری کی بھی سنیں، اپنی طبیعت سے بوجھ اتارے، اپنے گمان کو اچھا کرے. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ اور یہ مرض غریبوں کا نہیں امیروں کا ہے زیادہ تر. پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے. اپنا ہی بوجھ معاذ اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکشی کرتے. یہ جان تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. یہ تو اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جا سکتا ہے. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور اگر ان کی مرضی سے جائے گا تو شہادت ہے، پھر درجات کی بلندی ہے. ہم کمزور پڑتے جا رہے. کیوں زیادہ ہوتی ہے ڈپریشن ٹینشن؟ آپ کو عرض کروں، ہم بدگمانیاں بڑی پھیلاتے ہیں، ہمیں لوگ اچھے نہیں لگتے، ہماری رائے مثبت نہیں رہتی،
ہمیں اپنی مرضی کے حساب سے لوگوں کو ترتیب دینا ہے، اپنی آنکھ سے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنا زاویہ نگاہ ہے، اپنے دائروں میں بند ہے۔ او بھائی ہم دیکھو نا، میاں بیوی، اگر گھر کے اندر میاں بیوی کا اتفاق نہ ہو تو گھر میں ساری سہولیات بھی ہو تو گزارا کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہ بدگمانیاں کون پیدا کرتا ہے؟ اپنے قریبی لوگ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو منڈا تھکے آیا، پانی نہیں سو دیتا انہوں، بھائی اتنی سی بات ہے، آپ نے ہلکی سی بات ہی کی تھی، بالکل کوئی سخت بات نہیں، لیکن وہ خامد تو سوچنے لگ جاتا ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے، اسے تو پانی نہیں پوچھا۔ آپ چلے گئے اپنے کمرے میں، آپ کا وہ ساری رات انہوں نے لڑ لڑ کے جھگڑا کر کر کے گزار دی، اور میاں بیوی کے جھگڑے کا سب سے زیادہ نقصان ان کی اولاد کو اٹھانا پڑتا ہے۔ میں نے تڑپتے بچے دیکھے ہیں کہ ابا لڑتا ہے، روتی بیٹیاں دیکھی ہیں کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے بھی باپ اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ بدگمانیوں کو عروج ہے، غلط فہمیاں پال کے جما لیتے، اچھا گمان، اچھی سوچ، اور وہ آپ کے تزکیہ نفس کی سوچ کو مضبوط کرے گی۔ مسلم شریف میں لفظ ہے، حضور نے فرمایا اچھا سوچا کرو، اچھا سوچنا بھی عبادت ہے۔ تم گمان اچھا رکھو، اچھا گمان۔ آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے سوچنے کا۔ 10 دن نبی پاک نے طائف میں قیام کیا، یہاں 2 منٹ کوئی شخص کسی سے ذرا ٹکرائے تو پھر اس کا لہجہ دیکھیں، آپ دیکھنے والا ہوگا۔ 10 دن حضور نے قیام کیا ہے اور ان کو تبلیغ کی ہے، اور جواب میں پتھر کھائے۔ اور جب کریم واپس آئے، ہمارے یہاں بھی لوگ معاف کرتے ہیں، پر معاف وہ کرتا ہے جس میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا، اور جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے۔ جب واپس آئے، سعد غلام نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو حد کر دی ہے، عرب کی جو روایتی مہمان نوازی تھی وہ بھی نہیں کی، جو مزاج تھا اخلاقیات کا وہ بھی بھول گئے، دین قبول کرنا۔ کرے دعا یہ تباہ ہو جائے۔ یہ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ایک ہمت کرو نا اپنی ذاتی دشمن کے لیے ایک دعا کر کے تو دیکھو بھلا، ایک ہمت کرے نا۔ یہ کئی دفعہ سنا ہے نا حضور دشمنوں کی ہدایت کی دعا کرتے، تو ایک ہمت کرے نا کسی ایک ذاتی دشمن کے لیے جو ذات کا دشمن ہے، نظریے کا نہیں، اس کے لیے کر کے دیکھو نا ایک دعا بھلا، یہ ہمت کرو، یہ بھی تو حضور کا طریقہ ہے نا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے سنتیں بھی 4-5 موٹی موٹی یاد کی ہیں، داڑھی عظیم سنت ہے، پگڑی عظیم سنت ہے، مسواک عظیم سنت ہے، لیکن میرے بھائی سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، دل صاف رکھنا بھی تو سنت ہے نا، غیروں کے لیے دعا مانگنا بھی تو سنت ہے نا، کسی کے حق میں نرم رہنا بھی تو حضور کی سنت ہے نا، خیر خواہی بھی تو نبی پاک کی سنت ہے۔ ان پر توجہ کب ہوگی؟ آپ غور کریں، عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے تباہ ہو جائے، تو حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس طرح بندہ بچوں کے بارے میں ذہن نہیں بناتا کہ ابھی بچہ اسے پتہ ہی نہیں، اللہ ہدایت دے دے۔ تو غلام نے عرض کی حضور ایک بندے نے بھی بات نہیں مانی اور آپ دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ میرے محبوب کا گمان ہے، یہ حضور کی سوچ ہے، یہ نبی پاک نے مثبت رویوں کو فروغ دیا ہے سوسائٹی میں۔ کریم فرمانے لگے یہ نہیں نہ مانتے تو میں پھر بھی ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گی۔ ان کی نسلوں کے بارے میں خوشگمانی، ان کی نسلوں کے بارے میں۔ ہم نے تو اپنے بچے مایوس کر دیے، اور تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، تیرے ورگے بندے نہیں کامیاب ہو سکتے۔ کس کو کہہ رہے ہو؟ اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے عقیدت مند کو، اپنوں کو کہہ رہے ہو۔ اور میرے پاس ایک بزرگ اپنے بچے کو دم کرانے لائے تو انہوں نے اتنی لمبی لسٹ شکایتوں کی کھول دی، کہنے لگے جی 4 بچے ہیں، یہ ضدی بھی بڑا ہے، نکما بھی بڑا ہے، نلائق بھی بڑا ہے، بات بھی کوئی نہیں سنتا، سارے گھر میں رٹا ہی اس کا ہے۔ تو میں نے بڑے ادب سے انہیں عرض کیا کہ آج کے بعد آپ نے اس کے سامنے نہیں کہنا، آپ اسے پکا کر رہے ہیں بیچارے کو، یہ کٹ جائے گا اپنی فیملی سے، کبھی ایسا کام نہ کریں۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو غیر محسوس طریقے سے، اگر آپ کو اس میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو اس طرح کر کے اس کی تربیت کریں کہ اسے محسوس ہی نہ ہو مجھے ٹرین کیا جا رہا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری جانوں کے مالک ہے، محبوب کسی کا نام لے کے اگر نصیحت کرتے تو وہ واری صدقے جاتا، لیکن کریم کو کبھی کسی کی شکایت ملتی تو حضور مطلق بات کرتے، فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں نے اب یوں کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور دوستو، رب کی مخلوق کے بارے میں اچھا گمان، اچھی سوچیں، یہ پتہ چلے گا کہ آپ تزکیہ نفس کی طرف جا رہے ہیں، طہارت نصیب ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں
اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اگر چاہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کر دی ہے۔ اگر انہوں نے چاہا ہے، کسی شخص نے جا کے کہا جناب آج فلاں شیخ کے مل کے آیا ہوں، تقریر سن کے آیا ہوں، کیا بات ہے، بڑا لطف آیا ہے، کیا بات، لیکن اب وہ بدگمانی پیدا کرنی ہے نا، فوراً ایک بات چھوڑیں گے، او تے ساری گلاں ٹھیک نے، ہنسے نہیں سن ذرا صحیح کر کے۔ یہ طریقہ اس طرح کا نہیں، بیٹھے ٹھیک، بھائی وہ انسان ہے، 99 خوبیاں نظر آئی ہیں، بحیثیت انسان بھی ایک دو رہ جاتی ہیں، تھوڑی گنجائش تو دے اللہ، اچھا گمان تو، اور پھر اس کا ابلاغ کریں گے، ہلکا ہلکا دوسرے کو بتائیں گے، وہ تو نے دیکھا کیسے بات کر رہا تھا، وہ تو نے دیکھا آنا جانا کیسا تھا، وہ تو نے غور کیا ہے اس کا۔ وہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے 6-6 7 جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، اب مجھے کوئی شخص روک رہا ہے اگر باہر کہ آپ رکیں، تو جہاں آگے پہنچنا ہے وہ یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا کہ آپ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، وہ کہہ رہے ہیں پہنچے کتنے ہو، اچھا وہ یہ بھی کہہ رہا ہے پہنچے کہاں، اور بلا کے چاہے بٹھا دے، اس وقت اتنا مشکل کیا ہوتا ہے، پہنچے نہیں آپ، لیٹ ہو گئے، پریشان ہے، اور پھر ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں بلا تاخیر، ہر 10 منٹ کے بعد کہتے ہیں، رات 1 بھی بج جائے تو نقیب محفل نے یہی کہنا بلا تاخیر، کیونکہ اس بیچارے رٹا یہی لگایا ہوا، اللہ ماشاءاللہ۔ اب وہ میں جا رہا ہوں، لوگ ملنا چاہ رہے ہیں، میں بڑی تکلیف بعض اوقات محسوس کرتا ہوں کہ یار ان لوگوں سے مل لیتا، لیکن وہ دیکھنے والا اچھا گمان کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار یہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، اسے رکنا چاہیے، لیکن وہ اس مشکل کو نہیں سمجھتا کہ جناب کس طرح اچھا گمان جب آپ سوسائٹی میں کرتے ہیں پھر اس کا ابلاغ بھی ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھتے تھے، کوئی انہوں نے دنیا داری نہیں بنائی تھی، جس آدمی نے جوتے نہ خریدے ہو پہننے کے، اس کا کسی سے کیا رٹا ہوگا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ باز آتے ہیں کوئی شکوہ کرنے سے، جس بندے کا کوئی رٹا نہیں کسی سے، ان پر بھی الزام لگا دیا، شکوہ شروع ہو گیا، بدگمانی، کیا ہوا جی، ایک تاجر کہنے لگا جی بابا صرف جمعے والے دن فرض ہی پڑھتا ہے، باقی نماز ہی نہیں پڑھتا مسجد میں۔ مسجد کے امام پر بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں، کہتے ہیں عصر کی پہلی 4 سنتے نہیں پڑھتا، تو میں نے کہا ضروری ہوتی تو اللہ رسول فرض کرتے، آپ کیوں کر رہے ہیں، جس چیز کو اللہ رسول نے ضروری قرار نہیں دیا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا جناب حضرت بشر حافی صرف فرض جماعت سے پڑھتے ہیں، اور اس نے یہ بات کئی لوگوں سے کی، تو دیکھو یار یہ درویش بنے پھرتے ہیں، بڑے پیر ہیں، اور یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد سے۔ بہت سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بالآخر ایک دن ایک صاحب نے کہا یار تو پتہ ہی کر لے کدھر جاتے ہیں۔ حضرت نے مسجد میں باجماعت نماز جمعے کی ادا کی، مسجد سے باہر نکلے، اور پھر دوڑ کے، اب وہ پیچھے چھپتا چھپاتا تجسس کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کدھر جاتے۔ حضرت نے جیسے ایک دکان سے نان خریدے تو کہنے لگا اوہو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا، سنتیں چھوڑ دی اس نے۔ تھوڑا آگے بڑھے تو کباب خریدے، کہنے لگا عمر دیکھو اور زبان کے ذائقہ دیکھو۔ حضرت آگے بڑھے تو جنگل کا راستہ لیا، کہنے لگا یہ لوگوں سے چھپ کے کھائے گا۔ کہتا ہے چند قدم میں آگے بڑھا تو ایک کچے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور پھر حضرت نے اس کو کھولا، پہلے بجایا کہ میں آ گیا ہوں، پھر اسے کھولا، اور جیسے ہی میری نظر پڑی تو سامنے ایک معذور فالج زدہ آدمی بیٹھا ہے۔ شیخ دوڑ کے گئے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈال کے پہلے اس کا منہ دھویا، پھر اسے سیدھا کر کے بٹھایا، اور پھر لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں رکھا، اور ساتھ ہی کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کا دن تھا، لیٹ ہو گیا ہوں، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھ دی، ابھی تو میری بقیہ نماز رہتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں کبھی نہیں رویا تھا، پر میں دروازے پہ کھڑا تڑپ رہا تھا۔ یار یہ ذوق ہم نے انسان، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، بعض گمان بھی گناہ۔ میں نے سوچا ہی نہیں جو آدمی اتنا بڑا، جو کام بڑا تھا، میں اسے کیا سمجھتا تھا۔ کہتے شیخ ابھی کھانا کھلا ہی رہے تھے، میرے آنسو چمک ہی رہے تھے کہ وہ بوڑھے اور بیمار نے جو اگلا جملہ کہا تو پھر میری چیخ نکلی، اور حضرت کو پتا چلا کہ میں موجود ہوں۔ وہ بیمار بزرگ کہنے لگے شیخ آپ کتنے کو سال آئیں گے؟ 14 سال ہو گئے آپ روز آتے ہیں، مجھے تو میرے اپنے بھی چھوڑ گئے، ہر روز آتے ہو، 2 وقت روٹی دیتے ہو، لباس بدلتے ہو، نہلاتے ہو۔ تو کہتے ہیں شیخ نے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے،
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਣੇ ਦਾ, ਤੇ हर वेले आ होजारी दा। कहते उन्होंने आंसू पूछे अपने हाथों से, और फिर दूसरा लुकमा दे के कहने लगे, आपको पता है सारा शहर मेरी इज्जत करता है। लोगों का ख्याल है शायद मैं नफल ज्यादा पढ़ता हूँ, सदका ज्यादा करता हूँ, वो तो मैं आपकी खिदमत करता हूँ, तो अल्लाह ने मखलूक के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। मेरे अजीज, आप खुशगुमान क्यों नहीं होते? अच्छी राय कायम क्यों नहीं करते? रवैयों को मुस्बत क्यों नहीं करते? बेटी की शिकायत आ गई है मैके से, काम नहीं करती ठीक से, इसे तो अट्टा नहीं उबालना आता ढब से, तो अब्बा जी वकील बन गए, अम्मा वकील बन गई। कहने लगी बच्ची है, सीखते सीखते तो मेहरबानी करो ना, यही वाला कुलिया बहू के लिए भी इस्तेमाल, बहू के लिए भी कहो कि अभी बच्ची है, सीखते सीखते जब आपका बेटा इतराज करे कि खाना ढब से नहीं बनाती, तो उन्हें कहो शहजादी थी अपने बाप के घर में, वो अगरचे गरीब था पर बेटी की ख्वाहिश पूरी करता था, उसने लाड से रखी थी, उठती थी काम करने के लिए, और अम्मा उठाती थी तो अब्बा कह देता था सारी उम्र काम नहीं करने सो, पता नहीं अगले ने की सलूक करना है, चल मेरी धी नू 4 दिन सुकून न रह लेंदे। ये लाडली थी, किसी की शहजादी थी, तेरे घर आई है छोड़ छाड़ के, और तेरी खुशगुमानी क्यों कायम नहीं होती? क्यों बदगुमान है हम इतने? हमारे लहजे कड़वे कुसैले, और किसी के बारे में हमसे राय ली जाए तो वो राय इस तरह की है कि जैसे तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, यहाँ उलमा बैठे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा। लेकिन हमसे पूछो तो 3-4 लोग ही ठीक है बस जो हमारे साथ होते। हुजूर तो फरमाते हैं जमा ही नहीं होगी गुमराही। तूने कैसे ये तय कर लिया कि सारे लोग ही खराब हो गए? अल्लाह ने इतनी खूबसूरत मखलूक बनाई है, तुझे हुस्न ही नजर नहीं आता, तुझे उसमें खूबियां ही दिखाई नहीं देती, तू प्यार ही नहीं करता, तेरे लहजे में मोहब्बत ही नहीं है, तेरा अंदाज तिरछा है, कड़वा है, कुशैला है, तू बात करता है तो आग उगलता, तू राय देता है तो उसमें। और फिर एक और बात भी, जो पाकीज़गी वाले लोग होते हैं उनकी तो सारी नजर ही अपने गुनाहों पे हो। हम जब भी बात करते हैं ना बड़ा खुल खुल के करते हैं, बात करते हैं तो बड़ा जनाब हमारा अंदाज अजीब होता है कि जैसे बड़े परहेजगार हैं, बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते, लेकिन अपनी कोताहियों पर नजर ही नहीं करते। नतीजा क्या निकलता है? जमाने के ऐब उछल उछल के आते, कमजोरियां उछल उछल के आती। साहिब मकतूबात दो सनी ने एक बात लिखी है, कहते हैं हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम को ना एक दफा हुक्म दिया गया था कि बस्ती में सबसे अच्छा आदमी ढूंढ के लाए, तो जिसे हजरत मूसा अच्छा कहेंगे भला कितना को अच्छा होगा। जनाब कलीम ने एक मुत्तकी परहेजगार जाहिर और बातन का हसीन आदमी ढूंढा, मालिक ये सबसे परहेजगार है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अब उस नेक आदमी की ड्यूटी लगाई, फरमाया बस्ती में जो सबसे गुनाहगार है वो तूने ढूंढना है। नेकोकार मैंने ढूंढा है, अब सबसे गुनाहगार है। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? जो नहीं बोल रहे उनकी भी है कि नहीं? बस मैं सुई मेरे सामने, आप फिक्र न करें, और मैं तो वैसे ही तकरीर बड़ी थोड़ी करने का आदी हूँ। कोशिश होती है कि एक ही आंसू में कह जाऊंगा मैं दिल, तूफान ने भेजा लाने से भी या चश्म फायदा, 2 अश्क ही काफी है अगर असर करे तो। अजीज, उसको नेक को हजरत कलीम ने ढूंढा अलैहिस्सलाम, और कहा तूने ढूंढ के लाना है। मेरा ख्याल है मेरी और आपकी ड्यूटी लगती ना बुरा आदमी ढूंढने की, तो बस कोई बंदा अच्छा बचता ही ना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा तूने ढूंढ के लाना है, तो उस बंदे ने रोना शुरू कर दिया। तो उसने कहा हुजूर ये काम मेरे वाला नहीं, मैंने तो कभी पलट के किसी के देखे ही नहीं, मुझे डर आता है, मैं तो कमजोर हूँ, मुझे खौफ आता है। से सबूत न मंगो मैं को, नजरे करम का धोई, मैं जाना या दिल भर जाने गैर न जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम, मैनू किसे दर मिली न ढोई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी ते फिर वासफ ही होई। मैं तो मिस्कीन हूँ, मेरे जिम्मे ना ये काम लगाए, मुझसे नहीं हो सकता। यानी से सबूत न मंगो मैं तो, ये भला नजरे करम का धोई, ये मैं जाना या दिल भर जाने गैर न जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम, किसे दर मिली न ढोई, इते वासफ यार ने नजर जो की थी फिर वासफ ही हुई। कहा
حضور میرے ذمہ نہ لگائیں، میرے لیے مشکل ہے۔ فرمایا آپ نہیں کرنا ہے۔ اب ایک برا آدمی ڈھونڈنے کے لیے نا اس شخص نے 3 دن کی مہلت لی، ایک بندہ ڈھونڈنا ہے پوری بستی میں سے۔ تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، بات کرنے دیں، آپ مہربانی فرمائیں۔ ادھر دیکھیں میری طرف، سارے پیارے ہی ہیں جی، میں نے بھی پیار سے کہا۔ ایک بندہ برا دیکھنے ڈھونڈنے کے لیے 3 دن لگا دیے۔ کہا جناب میں اسی وقت اسی ٹائم اسی جگہ برا بندہ ڈھونڈ کے جو آپ نے حکم دیا کوشش کروں گا۔ سفیان نے لکھا ہے تیسرے دن اس مقررہ وقت پہ جب وہ آئے نا تو پتہ کس طرح آئے؟ اپنے گلے میں رسی باندھ۔ میں مسکین پرانا خادم، اور رسی کا سرا حضرت کلیم کے ہاتھ میں دے کے کہنے لگے حضور کچھ لوگوں کی غلطیاں مجھے نظر آئی تھیں، پر ان کا مجھے صرف شک تھا، اور جو میرے اپنے اندر ہے ان کا مجھے پاک ہے۔ جو دوسروں کے اندر کمزوریاں تھیں ان کا صرف شک تھا کہ شاید یہ کام یہ، لیکن اپنا تو پاک ہے۔ لہٰذا اس بستی میں سب سے بڑا مجرم میں ہی ہوں۔ بتائیں نا بھلا رب کیسے راضی ہوگا، بتائیں بھلا وہ مجھے کیسے معاف کرے گا، خطاؤں کے درگزر کے لیے کیا پڑھوں تو کریم کرم کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے سینے سے لگا کے فرمایا یہی تو تیری عاجزی ہے جس کے سبب سے اللہ نے سب پر درجہ عطا فرمایا، یہی تو تیرا مقام۔ میرے سنگیوں، میرے دوستوں، تھوڑا سا واپس آؤ یار، تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھو، تھوڑا سا پیار کرنا شروع کرو۔ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے کلاس فیلوز ہیں، ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں، گلی محلے والے، کوئی کسی نے کسی کا قتل نہیں کر ڈالا، لیکن طبیعت سخت، لہجے ترش، اور ایک فیلڈ کے آدمی سے دوسرے کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کی رائے عجیب و غریب سی۔ دنیاوی لوگ کیا دینی لوگوں کو اکٹھا بٹھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ خدا را اس طرح قومیں نہیں بنتی، اس طرح سمجھ پیدا نہیں ہوتی۔ آپ باشعور لوگ ہیں، آپ نے مرحومہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی توجہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب کرا رکھی تھی۔ میں 2-3 منٹ اوپر لے لوں کہ بس کروں؟ نہیں آپ سارے نہیں بولے، ملک جمہوری ہے تو چلے اجے بھی کچھ نہیں بولے، پر چلو چونکہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے لہٰذا 1-2 بات کر لیتے ہیں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ماں باپ وہ انسان کا نا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ یعنی ماں باپ کی زندگی میں انسان نا کچھ بے پرواہ بھی ہو تو گزارا ہو، کچھ فکروں سے وہ آزاد ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نا ماں باپ کی خدمت کا لوگوں نے ترجمہ بڑا اپنی مرضی کا لیا ہوا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر لیے خرچہ دینا ہے۔ کئی ابا جی کو حج کرا کے نا اپنے ابا جی کو تو گلی میں بتا رہے ہوتے ہیں ابا جی نو حج تے میں کلیا تو بھائی تیرے ابا جی دینا۔ ایک ختم شریف پہ میں احسال ثواب کی محفل میں حاضر تھا، تو وہ اپنے علامہ صاحب کو کہہ رہے تھے کہ 50,000 ابا جی کی طرف سے مسجد میں دے رہے ہیں، اعلان کر دیں۔ تو بائک میرے آگے آ چکا تھا تو مولانا بیچارے مجبور تھے، واپس مانگ رہے تھے، میں دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، یہ مشکل سے ملتا ہے تو یہ واپس دے دیں، مشکل ہوتا ہے یہ بھی کام۔ تو وہ واپس دینا چاہ رہے تھے، میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے جنہوں نے 50,000 مسجد دیا اور کہتے ہیں ابا جی کی طرف سے اعلان کر دیں۔ تو میں کہ انہوں نے پوچھو ابا جی جو انہوں نے دے گئے انہوں نے بھی اعلان کرایا کہ نہیں دے گئے؟ ان سے پوچھو، وہ ساری دکانیں پلاٹ پلازے ابا نے اعلان کرائے کہ فری میں دیے۔ یہ اتنی لاکھوں کروڑوں کی جائیداد میں سے 50,000 ابا کے نام پہ دے رہے ہیں اور ساری دنیا کو بتا رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی۔ بچے سمجھتے ہیں کہ خرچہ دینا ہی ماں باپ کی خدمت ہے۔ ماں باپ کی اصل خدمت انہیں ٹائم دینا ہے، ان کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے۔ آنکھیں پتھر کی ہو جاتی ہیں ماں کی دروازہ دیکھتے تو کب آئے گا؟ ہونا جی آپ ذرا آپ سرد خانے میں رکھ دیں ابا جی کو، میں 3 دن کی بس آپ رکھیں، مجھے فلائٹ مل گئی ہے۔ تو پہلے کیوں نہیں ملی؟ وہ تو پوچھتا پھرتا تھا لوگوں سے کہ بتاؤ کہ برطانیہ کی ٹکٹ کتنے کی ہے۔ اس وقت تم کیوں نہیں والدین کو دوستوں کو فون کرتے ہو نا، آج روٹی نہ کھانا باہر کھائیں گے، تو کر ایک فون ابا جی کو بھی، ابا جی میرے آنے تک روٹی نہ کھانا، ایک فون کر تو صحیح۔ اس دن ان کو شوگر کی دوائی نہیں کھانی پڑے گی، اس دن ان کو نیند کی گولی۔ وہ میرے پتر کا فون آیا ہے، تو بیمار ابا کو فون کر، روٹی میں نے تیرے ہاتھ کی کھانی ہے، دیکھنا وہ بغیر دوائی کے اٹھ کے روٹی پکائے۔ لیکن وہ جو دینے والی چیز تھی وہ تو دی نہیں، ٹائم ہی نہیں دیا، توجہ ہی نہیں دی، غور ہی نہیں کیا۔ حضرت
ایک شیخ غالباً شیخ ابو سعید کے بارے میں صاحب رسولہ قشیریہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں میں حج کرنے جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام بے شک آپ خلق عظیم پر فائز، ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو ظاہری شکل و صورت عطا فرمائی وہ بھی بڑی باکمال عطا فرمائی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طبیعت میں، مزاج میں، آنکھوں کو اتنی بھلی لگتی ہیں کہ انسان کی روح میں سما جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اگر کوئی اور معجزہ نہ بھی دکھاتے، نہ ڈوبے ہوئے سورج کو موڑتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، نہ درخت سجدے کرتے، کوئی معجزہ بھی اور نہ دکھاتے، تو حضور کا تو چہرہ نور ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا۔ آپ توجہ فرمائیں جی میری بات پر، حضور کا چہرہ انور ہی ایسا تھا۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس پیکر نور کی سادگی، یعنی لباس ہمیشہ سادہ پہننا، لب و لہجے میں سادگی رکھنا، کھانا سادہ سا کھانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز جتنے بھی ہیں ان میں کوئی تکلف نہیں پایا جاتا، کسی چیز کو کشید کر کے نہیں لایا جاتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو کام سونے تھے وہ حضور نے کیے، بس جسے نبی پاک نے کر دیا وہ سونا ہو گیا، جسے کر دیا وہ خوبصورت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو گفتگو کرنے گیا تھا، میں یہودیوں کا عالم تھا، بہت کچھ جانتا تھا، بہت کچھ سمجھتا تھا، بڑی چیزوں پہ غور کرتا تھا، تو میں تو اس لیے گیا تھا کہ جاؤں گا تو کچھ گفتگو کروں گا، بعض سوالات کھڑے کروں گا، ان کے جواب چاہوں گا، اور پھر کچھ اور سوال کے اندر سے سوال نکالوں گا۔ میں تو مناظرانہ مزاج سے گیا تھا، لیکن جب میں پہنچا تو حضور اونٹنی پر سوار تھے، نظر مبارک جھکی ہوئی تھی، باتیں اتنے دھیمے انداز میں کرتے تھے کہ جملوں کو گنا جا سکتا تھا، گفتگو میں ٹھہراؤ تھا، بلا کی روانی تھی، لہجہ اپنی طرف مائل کرتا تھا، اور گفتگو اس طرح تھی جیسے شگوفے پھوٹتے ہیں، روشنی نکلتی ہے، اور وہ والی روشنی نہیں جو معاذ اللہ آنکھوں کو چندھیا جائے، وہ روشنی جو دل میں سما جائے، جو طبیعت کو ٹھنڈی لگے، اس پر کلام کرنے کو جی چاہے۔ صلہ رحمی کے موضوع پر سرکار کچھ باتیں کر رہے تھے، کچھ لوگ بھی ساتھ تھے، ہوتے ہیں نا ساتھ کچھ لوگ نعرے شارے لگانے کو بھی، میرے ساتھ بھی تھے جنہوں نے کہا استاد جی کریں نہ بات، کریں نہ گفتگو، لیکن میں تو چہرہ دیکھتا رہا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ فرماتے میں دیکھتا رہا، کھو سا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کرو کوئی بات، تو میں قریب گیا، اور بات میں نے بھلا کیا کی، میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ان کا جو تبصرہ ہے وہ بڑا جاندار ہے۔ یہ جو انسان کے چہرے پر روشنی ہوتی ہے نا، سب لوگوں کا رنگ گورا نہیں ہوتا، لیکن کچھ معنی خیز سے حسن ہوتے ہیں بعض چہروں پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات کو تہجد پڑھے صبح اس کا چہرہ بتاتا ہے اس نے پڑھی ہے۔ فرمایا جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے وہ اللہ کا ولی ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جو لوگ مزاج کے لحاظ سے سادہ ہوتے ہیں نا، بھولے ہوتے ہیں، ان کے چہروں پر روشنی آ جاتی، ان کی طبیعت میں چالاکیاں ہوتی ہیں نا، تیزیاں دکھاتے ہیں، کسی نہ کسی مقام پہ فن کا مظاہرہ کر کے دکھاتے ہیں، تو اندر کی تیزی ان کے چہرے سے بھی چھلکتی۔ اور جو لوگ اپنی باطنی لحاظ سے اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، رنگ زیادہ گورے نہ بھی ہوں، لیکن آپ بعض بزرگوں سے مل کے دیکھیں، یعنی ان کے قریب جائیں تو میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، آخر پھر بھی 2 آنکھیں تھیں، کتنا کو دیکھا جا سکتا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی چیز کشید کی ہے، سادہ سا لب و لہجہ ہے، اور وہی سادہ سا انداز ہے، وضو ہی تازہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں مسلمان ہو کر کے لوٹا تو ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا آپ تو گفتگو کرنے گئے تھے، سوال کھڑے کرنا چاہتے تھے، جواب لینا چاہتے، یہ کیا ہوا؟
کوئی اور بات نہیں کی انہوں نے، تعلیمات پر تبصرہ نہیں کیا، حضور جو دستور منشور پیش کرتے ہیں اس پر گفتگو ہی نہیں کی. فرمانے لگے یار تم نے کریم کا چہرہ نہیں دیکھا؟ فرمانے لگے مجھے بتاؤ جھوٹوں کے چہرے اس طرح کے ہوتے ہیں؟ یعنی یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بددیانتیاں کرتے ہیں، ان کے چہروں پر یہ والی کیفیات نہیں ہوتی. ان کے چہرے پر چھلکتے ہوئے انوار و تجلیات بتاتے ہیں کہ اللہ نے انہیں سچا رسول بنا کے بھیجا. اس کو سمجھیں آپ. اور یہ سارا حسن کس چیز کا ہے؟ یہ سادگی کا ہے. میں زیادہ سخت بات تو نہیں کر سکتا، چھوٹا آدمی ہوں، مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی مسلمانوں کی کہ داڑھی آخر رکھتے کیوں نہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو چھوٹی کیوں رکھتے ہیں، میری سمجھ میں بات نہیں آتی. بعض لوگ کہتے ہیں جی، وہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو نیک نہیں ہے. تو میں نے کہا یار داڑھی والے جو داڑیاں رکھ لیتے ہیں ان کو کون سا لوگ روز پھول ہی ڈالتے ہیں؟ تو اگر داڑھی کی وجہ سے معاذ اللہ کوئی آپ کو کوئی بات کرتا ہے، یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں تے چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا. تو داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اور اگر کوئی کلیریفیکیشن دیتا ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں. کیوں کہ اللہ نے عورت کو داڑھی دی نہیں، اس نے دی ہی اسے ہے جس کے چہرے پر وہ دیکھنا پسند فرماتا ہے. اور رکھنی ہے تو پوری مٹھی رکھے، رکھ جو لی ہے پھر پوری رکھیں. اور پھر کمال یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی داڑھی بڑی رکھ کے دیکھ لیں، اس کا وزن ہی کوئی نہیں. آپ کو محسوس نہیں ہوگا، یہ وجود کا حصہ ہے. میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا دوستو، ویسے آپ خوبصورت لگے نا، اچھا لباس پہنے تو کوئی کہے گا یار ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں، پیارے لگ رہے ہیں. لیکن اگر داڑھی کے ساتھ کبھی آپ اچھے لگے نا تو وہ تعریف اتنی روحانی ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں یار کتنا نورانی چہرہ ہے. اس کی روحانیت کے پیچھے جاؤ، جملوں میں تاثیر اتنی ہے تو اس شخص کی کہ یار کتنا روحانی چہرہ. آپ حضور کی حسن و جمال کے پیچھے جو سادگی ہے، ہم نا بعض چیزوں میں تسنع کرتے ہیں کہ جن نوجوانوں کا دل ہوتا ہے نا میں خوبصورت لگوں، وہ نہیں لگ سکتے، اس لیے کہ وہ بے یقین ہو جاتے ہیں. سارا دن آئینے کے سامنے کھڑے، سارا کچھ صحیح لگ رہا ہے پر وہ مطمئن نہیں. نئے سے نیا ڈیزائن آپ، اور سادے بندے، سادہ زندگی آسان زندگی. وہ کبھی کبھی صرف سادہ امامہ باندھ کے سادی چادر بھی اوڑھ لیں تو دل کرتا ہے کہ کبھی تو نظر ادھر کرے نا، تھوڑی دیر دل کرتا ہے. تو میرے عزیز، حضور کا حسن و جمال، اس میں جو چیز سب سے زیادہ غالب ہے وہ ہے فطرت کا حسن، سادگی. وہ چیز معنی خیز ہے. محبوب زمین پر بیٹھ جاتے تھے، سادہ تہمت باندھتے تھے، سادہ غذا کھاتے. اس چیز نے سادگی پیدا کر دی تھی، حسن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور نے صرف اسی حسن کا سبق نہیں دیا، سوچیں بھی سونی ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ دنیا میں پریشان بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کی سوچیں پاک نہیں ہوتی، بدگمانیاں، بری سوچیں. میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہو گیا الیکشن، بے چینی تو اور بڑھ گئی، بدگمانیاں تو اور بڑھ گئی. ہم کوئی غیر ہیں آپس میں؟ یہ سارے اتنی نفرتیں، اتنا الجھاؤ. ہاں کچھ جگہ پہ غلطیاں ہیں، ان کو ٹھیک کرو یار، لیکن کسی کے بارے میں اتنی نفرت انگیزی، اتنی بری سوچیں. ایک گھر میں بسنے والے ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی رکھتے ہیں. لیڈروں کو اللہ توفیق دے، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوم کو بانٹ اور تقسیم کر کے رکھ دیا. ایک ایک گھر میں کئی پارٹیاں بنا دی. خدا کے بندو، باطن کا حسن، سوچوں کی پاکیزگی. اللہ کے محبوب نے فرمایا اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. کچھ نہ کر، بس سوچا صحیح کر. تم مثبت رہا کر، تیرا مزاج مثبت ہونا چاہیے. میں اپنے سنگیوں کو، پیر بھائیوں کو جب سبق بتاتا ہوں تو پہلا سبق یہ دیتا ہوں کہ ذرا مثبت رہنا ہے نا زندگی میں، منفی نہ ہونا. منفی لوگ بے چین رہتے ہیں، منفی لوگوں کو اللہ کی بنائی ہوئی سونی مخلوق بھی سونی نہیں لگتی. رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے سونا بنایا ہے لیکن ان کا چونکہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، اسے سونے نہیں لگتے اللہ کے بندے. اسے کہیں خیر ہی نظر، جب بھی دیکھیں گے آپ مایوسی کی خبر ملے گی. آپ اللہ کے محبوب کی سوچوں میں جو حسن و جمال تھا، سوچوں میں. یعنی 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا. یہاں آدھا گھنٹہ میرے جیسے شخص کو آپ انتظار کرائیں تو ہمارا ذہن خراب ہو جاتا ہے. حد ہو گئی ہے، میں کب سے بیٹھا ہوں، توجہ ہی نہیں کر رہے. 10 دن حضور رہے اور انہوں نے پھول نہیں پھینکے، روڑے مارے. ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا.
تو کیا رد عمل کے طور پر بندے کی سوچیں میری اور آپ کے جیسے لوگوں کی سوچیں سخت ہو نہیں جاتی؟ وہ تلخ بولے تو کس کس قسم کی اچھا ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے بیچارہ بیمار ہی ہو سکتا ہے کسی اور کا غصہ نکل رہا ہو، کوئی گنجائش دینے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اتنا سخت عمل کیا ہے، اس کے جواب میں سخت رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ لیکن جب محبوب واپس آ رہے تھے طائف سے، ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، تو جو غلام ساتھ تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کریں دعا یہ تباہ ہو جائے، کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے۔ عرب کی جو روایتی مہمان نوازی ہوتی تھی، کسی کو بٹھانا، چائے دینا، وہ تک اس کا انہوں نے خیال تک نہیں رکھا، کریں دعا یہ تباہ ہو جائے۔ تو جس طرح بندہ چھوٹے بچوں کے بارے میں دعا نہیں کرتا کہ ابھی نہ سمجھ ہے، حضور نے ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں، ابھی شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، فہم کی اس بلندی پر انہیں ہدایت دے دے۔ میں نے کہا رد عمل کے طور پر تو آپ گھور کے دیکھیں تو سامنے والا اسی وقت خلاف ہو جاتا ہے فوراً۔ تو غلام عرض کرنے لگے حضور 10 دن قیام کیا، ایک بندے نے بھی بات نہیں سنی، اور عرب کا جو روایتی مزاج ہے وہ بھی انہوں نے نہیں، اس کا بھی خیال نہیں کیا، تو حضور آپ ابھی بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو حضور کی سوچ کی پاکیزگی جو کریم نے امت کو دی، سوچوں کا حسن و جمال کیا ہے، حضور فرمانے لگے اگر یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان کر کلمہ پڑھ جائیں گے۔ کہیں سے تو امید لگا لو یار، اچھا سوچیں، ہمیشہ اچھا سوچیں گے تندرست رہیں گے، صحت ٹھیک رہے گی، لوگ اچھے رہیں گے، تھوڑا سا اپنے خیالوں اور گمانوں کو صحیح کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ تیسری بات یہ کہ اخلاقی پاکیزگی، میں ویسے پاک صاف اس آدمی کو سمجھتا ہوں جو لین دین کا پاک صاف ہوتا ہے، باقی جتنی مرضی کو باتیں سنایا اس کی مرضی ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر کے سامنے کہا تھا فلانا بندہ بڑا اچھا ہے، تو جناب عمر فاروق نے 3 باتیں کی، ہم بھی گواہیاں دیتے ہیں نا فلاں بڑا اچھا ہے، حضور بندہ بڑا اچھا ہے، تو جناب فاروق نے 3 شرائط لگائیں، فرمایا تیرا پڑوسی ہے؟ کہا حضور نہیں، فرمایا پھر تو نہ تبصرہ کر۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ حضور نہیں، فرمایا ابھی ٹھہر جا پھر تبصرہ نہ کر۔ تیسرا فرمایا کبھی لین دین کیا ہے؟ حضور نہیں، تو فرمایا پھر میری نماز دیکھ کے گواہی نہ دے۔ یہ امام غزالی نے لفظ لکھے ہیں جناب عمر کے، فرمایا تو نے لین دین کیا ہے؟ ہمیں تو بھائی خوف آنا چاہیے رات کو کہ یار یہ فلاں آدمی کے 4 پیسے میرے ذمے ہیں، میں فٹافٹ ادا کر دوں، لیکن ہماری طبیعتیں آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، دلیلیں، سارا زمانہ یوں کرتا ہے، سارے زمانے کی بات کرتا ہے، تو سارے زمانے والا نہیں ہے، تو مدینے والے کا غلام ہے، تو اپنا احساس سمجھ، اپنی مزاجوں میں، معاملات میں صفائی، پاکیزگی، آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ جب تک یہ پاکیزگی امت کو نصیب نہیں ہوتی، آپ ناراض نہ ہو تو کرپشن کی بات سیاستدانوں کے حق میں کرنا تو آسان ہے، تو باقی نیچے تک سارے معاملہ ٹھیک ہے؟ بول کے بتاؤ، کیونکہ تبصرہ ہی ان پر بنتا ہے، لہذا ان پر تو تبصرہ کیا آسان کام ہے۔ نیچے تک یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ اگر ریڑھی والا بھی یہ سلوک کرے کہ دکھانے کو پھل اور لگائے اور دینے کی باری آئے تھے کہ میں رلا کے دینے نے، تو اسے کہا بھائی لگانے بھی انجی چاہیے سن تینوں، دکھانے کو تو نے عمدہ عمدہ لگائے ہیں اور دینے کی باری آئے تو کہتا مکس کر کے دوں گا۔ یہ لہجہ بدلیں، انداز بدلیں۔ جب میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے، تو پھر دھوکہ کس بات کا؟ بددیانتی کا کیا مطلب ہوا؟ پھر گھبرا جانے کا کیا کوئی لے جائے گا؟ بدگمانیاں نہیں، بری سوچیں نہیں، اخلاقی بلندی، کردار کی بلندی، آپ کے لین دین کے معاملات اعلیٰ ہوں، صاف ستھرے ہوں، اس میں پاکیزگی ہو، اور پھر اخلاقی بلندی ہمارے ہاں بعض لوگوں نے سمجھ لیا میٹھا بولتے رہو باقی جو مرضی کرتے رہو۔ میرے عزیز، آپ کے اخلاق کا کمال یہ ہے کہ آپ زندگی میں سچ بولیں، کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں، خیر خواہی کرنا سب سے بڑی اخلاقی بلندی۔ مفاد پرستی ہمارے ملک میں پھیلائی گئی ہے، ہمیں مفاد پرست بنایا گیا، ہم بڑی اچھی اچھی جگہیں، خیر والی جگہوں پہ بھی ذاتی مفادات کے لیے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور مفادات کی جنگ میں انسان کی ذات بچتی ہے، نظریات نہیں بچتے۔
آپ دیکھ لیں صحابہ نے نظریات بچائے، جو 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے نام آتے ہیں آپ کو؟ جو 70 احد میں شہید ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں کو نہیں آتے، ان کے نام تو نہیں آتے، پر ان کا کام تو سب کو پتا ہے نا کیا تھا۔ انہوں نے ذاتیں نہیں بنائی، کام بنایا ہے۔ کام موجود ہے نا آج بھی دھرتی، جس دین کی بنیادوں میں انہوں نے خون دیا تھا اس دین کا جھنڈا سر بلند ہے نا۔ میرے عزیز خیر خواہی کریں آپ، مزاج اثار والا، ہمیں مفاد پرست بنایا گیا۔ کہیں کوئی کام بھی ہوتا ہے تو لوگ پہلے دیکھتے ہیں میرا کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا ملے گا۔ مومن کی تو یہ شان نہیں، مومن کا تو یہ مزاج نہیں، اس لیے کہ دین کا فلسفہ مختصر ترین الفاظ میں حضور نے بیان کیا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور دین کیا ہے؟ دین کا مختصر ترین فلسفہ حضور نے ایک جملے میں بیان کیا، فرمایا دین سارا ہی خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین سارا خیر خواہی، کسی کا بھلا کرو اسی کا نام دین ہے، کسی کا فائدہ کر دو اسی کا نام، کسی کو نواز دو، کوئی تمہاری وجہ سے سکون کی نیند سو جائے، یہی دین ہے۔ لیکن ساری زندگی صبح سے شام تک صرف بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں دوسروں کے بچوں کا رزق چھین کے اپنے بچوں کو دوں گا تو یہ قابل ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نہیں ہو سکتا۔ کسی کے گھر کا سکون چھین کے آپ اپنے گھر میں لے آئیں پھر آپ رات کو سکون سے سوئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کسی شخص کے لیے گھڑا کھودے وہ بچ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، بہت ساری چیزیں تو میں معاف کر دیتا ہوں، بہت ساری تو ویسے ہی معاف ہو جاتی، کثیر تعداد۔ عزیز بھائی خیر خواہی، کسی کا بھلا، کسی کا فائدہ آپ کا مزاج ہو۔ کہاں ہے وہ مسلمان جو کسی کے گھر کا روز خرچ دیتے تھے لیکن 40 سال اس غریب کو پتہ نہیں ہوتا تھا مجھے کون پال رہا؟ وہ کہاں چلے گئے مومن جو لوگوں کی بچیاں؟ امام احمد بن حنبل ایک یہودی تھا، اس کی بچار اور ایسا غیر مسلم جو دین کی طرف مائل ہو رہا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس کی 4 بچیاں تھیں، وہ معذور ہو گیا تو امام صاحب چپ کے کھانا دیتے تھے اس کے گھر، بچیوں کا خرچہ دیتے۔ جس دن انتقال ہوا نا جامع مسجد میں مسلمانوں کے امام کا انتقال، رو پڑا، کہنے لگے یار میرا بھی تو نام لو نا، وہ تو میرے بھی امام تھے، میری بھی تو بیٹیاں روز انہی کے لیے دعا مانگتی۔ جب جنازہ مسلمانوں کے امام کا اتنے بجے جنازہ اٹھے گا، اس نے کہا یار بدل اعلان، میرا بھی ذکر کر۔ اور جب وہ اٹھے جنازہ لے کے لوگ تو وہ بھی معذور آدمی ساتھ ہو لیا، لوگوں نے کہا پیچھے ہٹ جا، تیرا کیا لینا دینا۔ کہنے لگا آج میں میرا جنازہ پڑھنے نہیں آیا، کلمہ بھی پڑھنے آیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اگر مسلمانوں کے ایک امام کی یہ شان ہے تو امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ آپ کا اخلاقی رویہ، آپ کا لہجہ، آپ کا انداز، آپ کا خیر خواہی کرنا، یہی تو بھائی یاد رہتا ہے۔ دعائیں خرید نہیں کرنی، کام ایسے کر کے جاؤ کہ پیچھے دعائیں نکل جائے، پیچھے کوئی ہو۔ ایک دانشور سکول چلاتے تھے، درویش آدمی تھے، سکول چلاتے تھے تو کلرک کے پاس لوگ آتے، اتنی فیس ہے تو وہ کہتے ہیں میں ان سے ملا دیں، تو ان کے پاس چلے جاتے، کہتے جناب وہ ہم فیس نہیں دے سکتے، تو کہتے اچھا ان کی فیس معاف کر دو، معاف کر دی۔ اب ایک بندہ اور آ گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ڈائریکٹ ملے نا صاحب سے تو یہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو کلرک آ کے کہنے لگا جناب اس طرح کاروبار نہیں چلتے، سب کی فیس معاف کریں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ کمال کر گیا بندہ، کہنے لگا تمہیں کس نے کہا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، یہ پکے ہوں جب میرا جنازہ اٹھے تو انہیں پتہ چلے کوئی گیا ہے، ان کو پتہ چلے کہ کوئی تھا جس نے نیکی کی تھی۔ جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں۔ ہم نے ساری زندگی ووٹوں کے لیے بندے پکے کیے، کچھ جنازوں کے بھی پکے کر لو، پھر تمہیں کہنا نہ پڑے دعا کرنا، وہ خود قبروں پہ کھڑے ہوں اور ان کے آنسو کا وضو ہو، اور پھر وہ جو دعائیں کریں وہ قبول ہی قبول ہے، اللہ کی رحمت سے قبول ہے، اس کے فضل سے قبول ہے۔ بس بات سمیٹنے لگا ہوں، ایک بات اور کرنی ہے، آپ ضرور اس پر توجہ کریں گے۔ 3 باتیں میں نے کر لی، چوتھی بات یہ ہے